बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 4 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरा पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पहले पाकिस्तान के हालात वाक़यात और उसके बाद हम ईरान इसराइल अमरीका जंग और उसमें ईरान जो कुछ कर रहा है और दुनिया को बरताए हैरत में डाल दिया है और अपने दुश्मनों को भी परेशान कर दिया उसने। और अब बड़ी सबसे बड़ी ताकत दुनिया की सुपर पावर जंग बंदी की दरख्वास्त कर रही है और ईरान उसे मुस्तरद कर रहा है। लेकिन पहले हम लेंगे अपने पाकिस्तान के नाजायज हुक्मरानों का एक जायजा। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, गुर्बत में इजाफे में नंबर 1। और ये सब कुछ कैसे किया गया? ये बाकायदा तौर पे बड़ी मेहनत से किया गया, महल्लाती साजिशों के जरिए किया गया, बंद कमरों में बैठकर फैसले करके किया गया और लोगों के ज़मीर खरीद कर, अरकाने पार्लिमान के ज़मीर खरीदे गए, सियासी जमातों के ज़मीर खरीदे गए, मंडियां लगाई गई और साजिशों के ताने बाने बुने गए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तमाम जो दोस्त ममालिक थे उनके हुक्मरानों को भी अप्रोच किया गया कि इमरान खान से जान छुड़वाएं, वरना ये सब आपके लिए खतरनाक होगा और अगर ये बरकरार रहा तो आपकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। और बजाय इसके कि उस वक्त के जर्नैल पाकिस्तान का मफाद सोचते, पाकिस्तान के फायदे की बात करते, पाकिस्तानी अवाम की बात करते, तरक्की और खुशहाली की बात करते, उन्होंने साजिशों के ताने बाने बुने। और सूरत हाल क्या है? इमरान खान साहब का सबसे पहले तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया और 2018 में भी, सिर्फ 2024 में नहीं, 2018 में भी मैंडेट चोरी किया गया और उनके नंबर्स कम किए गए, उनकी सीटें कम की गई और आरटीएस बिठा दिया गया, बिठाकर सीटें कम की गई ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत ना आ सके। ये पहले से जनरल बाजवा एंड कंपनी ने प्लान किया हुआ था कि इसके हाथ पांव बांध कर और साथ जो हैं अपाहज किस्म के, टटू किस्म के जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ लगाई जाए और उनको साथ लगाया जाए ताकि सादा अक्सरियत इसके पास ना हो और जब चाहें हम इनके कान मरोड़ सकें। ये सब कुछ किया गया। इमरान खान साहब को हुकूमत मिल गई, असद उमर साहब वजीर खजाना आए और ठीक चंद दिन के बाद, चंद हफ्तों के बाद उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करवाई गई और कहा गया ये आईएमएफ से कर्जे नहीं ले रहे और आईएमएफ से कर्जे ना लेकर ये बहुत बड़ा कौमी जुर्म कर रहे हैं। असद उमर साहब ने, इमरान खान साहब ने जरा मुतबादल सोच रहे थे, वो मुतबादल जराए सोच रहे थे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन असद उमर साहब के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की गई और बिल आखिर उन्हें वजारत खजाना से हटवा दिया गया कि इनको नहीं पता, ये आईएमएफ को, आलमी मालियाती इदारों को जो है वो उनके साथ डील नहीं कर सकते, इनका इतना एक्सपोजर नहीं है, तजुर्बा नहीं है, ये माहिर मईशत नहीं है। उसके बाद हफीज शेख साहब आ गए। हफीज शेख साहब भी कुछ अरसा उनको बर्दाश्त किया गया, जब देखा गया कि नहीं ये भी जरा यूं या करते हैं, कभी कभी इमरान खान की बात मान लेते हैं और कभी कभी हमें भी कर देते हैं, मज़ाहमत करते हैं और हमें भी नो बोल देते हैं, लिहाजा उन्हें वोट खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गिलानी साहब से हरवा दिया गया। सादा अक्सरियत हासिल है जनाब इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जीत जाते हैं गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के और हफीज शेख साहब को हरवा दिया गया, वो भी पसंद नहीं। उसके बाद हमाद अजहर साहब वजीर खजाना आ गए, वो भी पसंद नहीं, उनको भी फारिग करवा दिया गया। उसके बाद शौकत तरीन साहब आ जाते हैं। शौकत तरीन साहब, और इसके बावजूद ये सारी वजारतें तब्दील हो रही हैं, वजीर खजाना किसी को टिकने नहीं दिया जा रहा और इस दौरान आ गया कोविड, भी आ गया कोविड-19। इस दौरान भी पाकिस्तान की तरक्की आगे की तरफ जा रही थी और शौकत तरीन साहब आगे लेके बढ़ रहे थे और छोटे छोटे काम कर रहे थे अवाम की फलाह बहबूद के लिए। इमरान खान साहब जो है वो छोटे छोटे काम कर रहे थे आम आदमी की भलाई के लिए। आटे का स्कैंडल आता था तो वो किसानों के साथ खड़े थे, चीनी का स्कैंडल आया तो वो किसानों और अवाम के साथ खड़े हुए, मिल मालकान के साथ खड़े नहीं हुए। ये उनका कसूर था कि ये तो शुगर मिल माफियाज को पड़ गए,
یہ تو فلور مل مافیاز کو پکڑ گئے اور ان کے خلاف تحقیقات کرواتے ہیں. یہ سب کچھ کیا گیا. انہوں نے ٹیکسیشن کا نظام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. شبر زیدی صاحب کو لایا گیا. شبر زیدی صاحب بھی برداشت نہیں ہوئے, ان کو بھی فارغ کروا دیا گیا. اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا اور پھر رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور انہی ڈار صاحب کو واپس لائے, اسی مافیا کو واپس لائے جن کی وجہ سے پچھلے 25 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو یہ دو خاندان لوٹ کر کھا گئے. وہ بھی ہو گیا. مفتاح اسماعیل صاحب کو بنا دیا گیا کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ مفروض تھے اور وہ مطلوب تھے. انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا تھا سینٹ کا, اور کیونکہ ان کو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے جہاز پہ ان کو باہر بھجوا دیا گیا تھا, اور جیسے نواز شریف صاحب کو فارغ بھجوایا گیا اسی طریقے ان کو بھی بھجوا دیا گیا. تو انہوں نے اس بھی نہیں لیا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے. انہوں نے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوئے, اور پھر ڈار صاحب آ گئے اور کہا گیا کہ ڈار صاحب آئیں گے تو جناب ڈالر تو ہے وہ تو یوں دوڑ جائے گا. ڈار صاحب آئے, انہوں نے مزید ستیہ ناش کیا امپورٹڈ سرکار. اس کے بعد اب جناب کاکڑ سرکار کے بعد آئے اورنگزیب صاحب آئے. تو اورنگزیب صاحب آئی تھنک یہ کیئر ٹیکر بھی تھے. اورنگزیب صاحب غیر ملکی تھے, پاسپورٹ ہی نہیں تھا, شہریت ہی نہیں تھی پاکستان کی. تو یہ جو الیکشن چور سرکار آئی, انہوں نے اپنی پہلی کابینہ کے اجلاس میں ان کی شہریت بحال کی, اور شہریت بحال کر کے ان کو مشیر خزانہ لگایا, اور اتنا کچھ کیا گیا. مشیر خزانہ لگا کر اس کے بعد پھر سینیٹر بنے, پھر سینیٹر بنا کر اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور ان کے ہم دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف سے قرض پر قرض لیا جا رہا ہے, اور پچھلے 4 سالوں میں 37,000 ارب روپیہ قرض لیا گیا. 37,000 ارب. اور اس طریقے سے اب آتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 ہے. پاکستان کے ناجائز حکمران عوام کو لوٹنے میں, پیٹرولیم مصنوعات میں. یہ میرے سامنے چارٹ پڑا ہے اس وقت پوری دنیا کا نہیں, تقریباً 20 ملکوں کا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے یہ ناجائز حکمران نمبر 1 پہ ہیں عوام کو لوٹنے میں. اور پاکستان میں سارے کرائسس میں پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 72%, 72.22%. سب سے زیادہ اضافہ پاکستان کے ناجائز حکمرانوں نے کیا. 192 روپیہ 23 پیسے پر لیٹر, اور یہ ان کا اضافہ ہے. اس کے بعد دوسرا ملک ہے کمبوڈیا, اس کا ہے 67%. پاکستان نمبر 1 میں 72% پہ, 72 سے بھی زیادہ, 72% سے زیادہ اضافہ کر کے نمبر 1 پوزیشن پہ ناجائز حکمران. کمبوڈیا 67%, ویتنام 49%, اور اس کے بعد سارے ملک جو ہیں سری لنکا, لاکس, یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, یونائٹڈ کنگڈم, جاپان, مالدیپ, آسٹریلیا, فرانس, سنگاپور, گریس, اسرائیل, اور اسرائیل کے بعد دیگر ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے سب کے سب نیچے کی طرف, اور کسی کا اضافہ اتنا نہیں ہے. پاکستان نمبر 1 پہ, اور ان کے کسی کے 58 روپیہ, 122, 72 روپے, 39 روپے, 89, یہ کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں پاکستانی روپے, 80 روپے, 69 روپے, 66 روپے, 53 روپے, 47 روپے, 55 روپے, 94 روپے. کسی کا بھی اضافہ جو ہے وہ 192 روپے نہیں ہے. اب کل ایک ڈرامہ کیا گیا. پہلے تو قیمتیں بڑھا دی گئیں اور 520 اور 458 روپے تک بڑھا دی گئی, اور اس کے بعد کل پھر ایک ڈرامہ کیا گیا اور 50 روپے اس میں سے کم کر دیے گئے, اور اس کے بعد ڈھول پیٹا گیا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کہ قیمتیں کم کر دیں. تو یہ پہلے سے ان کا ڈرامہ تھا, اسکرپٹ تھا کہ دیکھتے ہیں قیمتیں بڑھا کے کہ کوئی شور و غوغا ہوتا ہے نہیں. جب شور و غوغا کیا, وہ 1500 روپے کرایوں میں اضافہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. ڈیزل میں کمی نہیں کی, پیٹرول میں کمی کر دی, ڈیزل میں کمی نہیں کی. ڈیزل میں کمی نہ کرنے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹیشن ساری کی ساری جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ ہو یا مسافروں کا آنا جانا ہو,
اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ قیمتیں بڑھیں گی۔ اور یہ اورنگزیب صاحب جس کو اٹھا کے لایا گیا تھا اور انہی کے کرتا دھرتا، انہی کے سب کچھ، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ ہماری طرف کوئی نہ آئے، اور بس یہ دو خاندان ہیں، 2-3 خاندان ہیں، ان کو موقع دیا جائے، یہ جو مرضی کریں اور یہ اپنے اپنے موجیں کریں۔ تو یہ ہے پاکستان سے انتقام لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انتقام ہے پاکستان سے، پاکستان کے عوام سے، مملکت خداداد سے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، ہمارے یہ سوال ہم کرتے رہیں گے کہ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم نے تو جو کیا سو کیا، جنرل آصف منیر صاحب ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے اور انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی، اور اس جعلی نظام کو الیکشن چوری کر کے ان کو مسلط کرنے کا پاکستان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا، پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا؟ کون سا جو ہے وہ ایک فائدہ بتا دیں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو ہوا ایک فائدہ کسی بھی شعبے میں؟ ان کے لیے، ان ناجائز حکمرانوں کے لیے آئین توڑا گیا، قانون توڑا گیا، جمہوریت کا قتل کیا گیا، انسانی حقوق پامال کیے گئے۔ ان سب میں اس وقت ہمارے ناجائز حکمران آئین شکنی میں، قانون شکنی میں، انسانی حقوق کی پامالی میں، جمہوریت دشمنی میں نمبر 1 ہے، دنیا میں نمبر 1، مہنگائی میں نمبر 1، غربت میں نمبر 1، بے روزگاری نمبر 1، اور دہشت گردی نمبر 1۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی پھر بھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اگلا جو ہے امپورٹنٹ، ایران وہی رجیم چینج، اور ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور ایران نے کیا کیا؟ کل سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور ایرانی سرزمین پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 2 جہاز لڑاکا طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر ان کو نشانہ بنا ڈالا، اور بمشکل 1-2 پائلٹ بچے، باقی جو ہے لاپتہ ہیں، اور ایران کے عوام تلاش کر رہے ہیں ابھی نندن کی طرح۔ تو پاکستان کے عوام ایران سے ابھی بھی آگے ہیں کہ انہوں نے ابھی نندن کو فوراً پکڑ لیا تھا اور ان کی جان بچائی تھی ہمارے فوج کے جوانوں نے، اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا اور پھر انڈیا کے حوالے کیا ساری دنیا کے سامنے۔ تو ایران ابھی بھی پاکستان سے پیچھے ہے، ایرانی عوام جو ہیں۔ تو پاکستان نے یہ کیا، اور ایران کل 2 جہاز، ایک F-16 F-15 اور ایک A-10 2، اور اس کے بعد 2 ہیلی کاپٹر، اور یہ امریکن حکام جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، اس میں بھی کنفرم ہو گیا، امریکی عہدیداروں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ کل ہوا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے، اور کل امریکہ نے جنگ بندی کی اپیل کی 2 گھنٹے کے لیے ایران سے، لیکن ایران نے اس کو انکار کر دیا۔ ایران نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور جنگ بندی کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی درخواست اس لیے مسترد کی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ ریسکیو کرنا چاہ رہا ہے اپنے پائلٹس کو جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کو، اور اس کے لیے تاکہ ان کے جہاز، کیونکہ ریسکیو کے لیے 2 ہیلی کاپٹر تھے، ان کو بھی نشانہ بنا ڈالا، اور ریسکیو کرنا چاہ رہا ہے جو لاپتہ ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے امریکی حکام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں، تو اس لیے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی لیکن نہیں مانی گئی۔ اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے یو اے کے بعد، اب یو اے نے $3.5 ارب واپس مانگ لیا ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ واپس کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی کل سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون کال، ان کو فون کیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے، اور اب سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی اپنے پیسے واپس مانگے گا۔ اور کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یو اے اور سعودی عرب دونوں ممالک جو ہیں غالباً یہی چاہتے تھے، نمبر 1 پاکستان سے مطالبہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں ان کو سپورٹ کریں۔ تو پہلا یو اے نے ہاتھ کھینچ لیا، اب سعودی عرب کی طرف سے بھی ایسی ہی فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی اپنے پیسے واپس مانگ لے، کیونکہ پہلے بھی بڑی مشکل سے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا اور ویور دی تھی، لیکن اب شاید وہ بھی پریشان ہے۔ تو صدر ٹرمپ کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں، اور ان کے لیے سبکی کا سامنا ہے، نہ صرف اندرون امریکہ بلکہ بیرون دنیا میں بھی۔
اور یورپ جو ہے وہ فل انجوائے کر رہا ہے، اور یورپ اور نیٹو جن کو دھمکیاں دے رہے تھے، تو صدر ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اس وقت مشکل ترین دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ امریکی عہدیداران نے جو ثالثی کا کام چل رہا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، پاکستان کی طرف سے ثالثی نہیں تھی، فیسیلیٹیشن تھی، سہولت کاری تھی، کیونکہ ثالث تو وہ بنتا ہے جو دونوں ملکوں سے تگڑا ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو، وہ ثالث بنتا ہے۔ تو ہم تو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ثالثی کے چکر میں یو اے نے $3.5 ارب جو ہے وہ پیسے واپس مانگ لیے، سعودی عرب بھی مانگ لے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا ثالث بننا، ہم تو سہولت کاری کر رہے تھے، فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ ہمارے ناجائز حکمران جن کی اپنی اخلاق کی، قانونی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے، جمہوری حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کر رہے تھے۔ اور امریکہ کے نائب صدر نے آنا تھا، 2 دفعہ ان کا دورہ پاکستان شیڈول ہوا، اور دونوں دفعہ انہوں نے ایران کے عہدیداران سے، ایرانی قیادت سے اسلام آباد میں مذاکرات کرنے تھے، ملاقات کرنی تھی، لیکن عین وقت پہ آ کے دونوں بار ایران کی لیڈرشپ نے انکار کر دیا امریکہ کے ساتھ بیٹھنے سے، اور امریکہ کے نائب صدر یا امریکی حکام سے مذاکرات کرنے سے، کیونکہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وٹکوف، اور پریزیڈنٹ کے داماد کوشنر، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کریں، ڈیل کریں ایران سے، لیکن ایران نے ان سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر نائب صدر وینس جو ہیں ان کو اتارا گیا تھا، تو جے ڈی وینس بھی، انہوں نے بھی ان کو بھی انکار کر دیا ایران نے۔ تو یہ کل کامران یوسف صاحب نے خبر دی ہے، ایکسپریس ٹریبیون میں ہمارے چھپی ہے، اور اس میں شائع ہوئی ہے، انہوں نے پوری تفصیلات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سفارتکاری کے میدان میں بھی اب وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو عالمی مبصرین جو ہیں، عالمی میڈیا اور عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ، وہ اس کو ایران کی غلطی نہیں قرار دے رہی، وہ امریکہ کی غلطی قرار دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایران امریکہ کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے تھے، اور 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ڈائلاگ کے دوران جو ہے ایران پر حملہ کیا گیا۔ تو ایران امریکہ کے اس رویے نے بہت اس کو کم کر دیا ہے، اس سپیس کو کھو دیا ہے جو کہ سفارتکاری کے لیے ہر وقت اوپن ہوتی تھی، اور ایک وایا میڈیا نکل آتا تھا۔ لیکن اب ایران جو ہے وہ اس کو بھی نہیں دیکھتا، اور اس کو بھی اویل نہیں کرنا چاہ رہا، اور جو اس طرح کے اقدامات کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پیٹرول سستا کر کے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستانی کے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک اور خبر لے لیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب سے متعدد بار کچھ ان کی پیٹیشنز فائل کرنی ہیں، اور ان کے دستخط کروانے وکالت ناموں پہ، لیکن ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کے وکلا کو، اور اس میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، اور خالد یوسف چودھری صاحب جو کہ لیگل ٹیم کے ممبر ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے ساری بات بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں متعدد آئینی اور قانونی درخواستیں دائر کرنی ہیں، اور اس سلسلے میں دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کل اڈیالہ جیل پہنچا تاکہ عمران خان صاحب کے قانونی دستاویزات اور وکالت نامے اور پاور آف اٹارنیز پر دستخط کروا لیے جائیں، اور پیٹیشن بھی فائل کی گئی، اور دیگر قانونی تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے جیل حکام نے ایکسیس نہیں دی، اور وکالت نامے پہ، اٹارنی پہ دستخط نہیں کروائے گئے، اور اس لیے کہ درخواستیں فائل کرنی ہیں، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، ادروائز کچھ اقدامات جو ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں اس وجہ سے، لیکن جیل حکام جو ہیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کر رہے، اور جیل انتظامیہ کی جانب سے قانونی دستاویزات پر عمران خان صاحب کے دستخط کروانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس سے صرف قانونی عمل میں رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ عمران خان صاحب کے بنیادی حق جو ہے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ بھی ڈینائی ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال اس لیے ہے کہ حکم حاکم ہے کہ عمران خان صاحب کو ایکسیس نہیں دی جائے گی،
اور ان سے ملاقات اور باقی جو ہیں ان کے قانونی بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور قانونی دستاویزات پر دستخط نہ کروانے کی واحد مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اپیل یا آئینی درخواست بر وقت دائر نہ ہو سکے اور عمران خان صاحب کو انصاف سے محروم رکھا جا سکے۔ یہی کچھ باقی سیاسی اسیران کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔